बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त आप लोग हर रोज़ की तरह देख रहे हैं। आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप लोगों के लिए पेश किया जाता है, हर रोज़ की प्रोग्राम आप लोग शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बराह रास्त देखते हैं। और हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों से मुलाकात होती है, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम में शेयर करते हैं। और प्रोग्राम का हिस्सा जो हमारे साथ उलमाए किराम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, वो आप तमाम अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारा जो मोहब्बतों का सफ़र है बरकरार रहेगा और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अपने आज के प्रोग्राम को भी हम इंशाअल्लाह मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ है जो कि हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा मोहतरम इज़्ज़तमाब जनाब मुफ्ती कैसर शहजाद साहब, आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम हमारे बहुत ही ख़ास और यकीनन हमारे दिल के बहुत करीब शख्सियत, हमसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और आप सब लोग भी देखने वाले सुनने वाले क़िबला पीर साहब से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह करीम आपको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारी दुआएँ हैं। मालिक कायनात आपको सलामत रखें। मोहतरम पीरज़ादा जनाब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला पीर साहब की खिदमत में भी सलाम अक़ीदत और खुशामदीद पीर साहब आपको भी कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेम टू यू। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत, आपने हमें दुआएं दी, हम आपको देते हैं। जज़ाकल्लाह पीर साहब, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन मोहतरम जितने भी हमारे मेहमान शख्सियात होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जितने भी हों हमारे, जो आप लोग इस्लामिक हवाले से कोहिनूर टीवी पर देखते रहते हैं, क़िबला पीर साहब हो, मुफ्ती साहब हो और दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, यकीनन ये सभी हमारे लिए काबिल मोहतरम है और बहुत प्यार, एक मोहब्बत का रिश्ता हम सब का आपस में है। और यही दुआ है कि मालिक की कायनात इस ज़िक्र पाक का सदक़ा ये मोहब्बतें यूँ ही सलामत रहें और ये जो प्यार करने वाले हैं और देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मालिक के कायनात इन सब को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा पर परवरदिगार अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। प्रोग्राम में जितने भी हमारे लाइव कॉलर्स शामिल होते हैं, सवालात करते हैं, दुआओं के लिए लोग कहते रहते हैं, मालिक उन तमाम की दिली नेक हाजात को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। और कोरोना वायरस की जो वबा जो कि 2020 से चलते चलते 2021 भी आ चुका है, लोग अभी भी कुछ परेशान हैं, मसाइल का शिकार है, बीमारियाँ हैं, उन सब के लिए भी दुआ हर दम रहती है कि मालिक कायनात इस वबा से परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी जाएँ आप लोग एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपने ज़िंदगी के सब मामलात कीजिए, चूँकि एक चीज़ मुसल्लत जब हो चुकी है और मसाइल का शिकार हैं लोग, तो इसीलिए एहतियात हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मालिक के कायनात की बारगाह में हमारी हरदम यही दुआ रहती है कि मालिक हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, सवाल करने के लिए, कॉल करने के लिए। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी चल रहे होते हैं। अपना पैगाम की सूरत में अगर आप हम तक कोई अपना मैसेज पहुँचाना चाहें तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। और ख़त भी आप लोगों के हमारे एड्रेस पे हमें मिलते रहते हैं, ख़त के ज़रिए भी आप लोगों की रहनुमाई इंशाअल्लाह होती रहती है। और जो पिछले दिनों हम तक ख़त पहुँचे वो तकरीबन जिस तरह पीर साहब ने लास्ट टाइम भी बताया और फरमा रहे थे कि मुकम्मल जो ख़त थे वो जवाबी लिफाफे की सूरत में आप लोगों तक पहुँच गए हैं। जो ख़त अभी इस वीक में या इन दिनों में हम तक बिल्कुल नए आए हैं, तो वो इंशाल्लाह जब रिसीव करेंगे तो यकीनन वो भी ख़त पढ़ के जवाबी लिफाफे की सूरत में आप लोगों तक ज़रूर जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। अक्सर जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बहुत सी चीज़ें पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डिस्कशन जारी रहती है। तो हमारी भरपूर कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम में रहते हुए, अपने वक्त में रहते हुए जितनी भी कॉल्स हो सकें प्रोग्राम में हम शामिल कर सकें, क्योंकि कॉलर्स काफ़ी होते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि कॉल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल की जाएं, प्रोग्राम में हिस्सा जो हमारे तमाम कॉलर्स जो हैं उनको बनाया जाए। बाकी यकीनन आप लोग ट्राई करते रहते हैं। मालिक के कायनात हमारी दुआ है कि सब पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए और अपना रहम फरमाए। आगाज़ करते हैं जी हम आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सर पीर साहब से थोड़ा पूछना है, बात कर रहा हूँ सुबह से। जी मेरे मोहतरम फरमाइए।
आज ये मेरा भाई है छोटा मेरे से। अच्छा जी। तो झगड़ा वगड़ा बहुत करता है, उससे बोलता हूँ तो झगड़ा करता, नहीं बोलो डिस्टर्ब नहीं करता, अभी इसलिए मसला नहीं हो सकता, बात नहीं करो फिर तो नहीं करता। अच्छा जी, छोटा भाई है आपका? जी जी। नाम क्या है उसका? उसका मास्टर परवेज। अच्छा जी, वालदा का नाम बताइए। अमीरा बीबी। अमीरा बीबी, ठीक ठीक। चले हम इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं जी, ज़रूर आपकी रहनुमाई करते हैं। छोटे भाई जो आपने बताया है, और ज़ाहिर है आपस में भाइयों के दरमियान प्यार मोहब्बत होता है और होना भी चाहिए, और कुछ इस तरह के मामला भी हो जाते हैं, लेकिन आप चूँकि बड़े हैं, आपने कहा, तो बड़ों का काम यकीनन शफ़क़त से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना ही है। आपकी रहनुमाई मुफ्ती साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कैसर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप अपना जवाब सुन लीजिए, जो आपके हक़ में बेहतर है वो आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाई ने भी कॉल की, उनसे गुजारिश है, एक तो आप हम सब को जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं, बारहा याद दहानी करवाते हैं कि सब जो है वो नमाज की पाबंदी किया करें, कोशिश किया करें, बावज़ू रहें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे मुबारक है, मल्लम यरहम सगीराना वलम युअक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। जिसने छोटों पर रहम न किया, जिसने बड़ों की इज़्ज़त न की, वो हम में से नहीं है। तो छोटा भाई भी जो है वो बड़े का एहतराम करे, और बड़े भाई भी छोटे भाई भी जो है वो रहम वाला, लुत्फ़ वाला मामला उनसे पेश करें। वजीफ़ा आपके लिए ये है, रोज़ाना रात को 2 तस्बीह, या अल्लाह या जामियो या लतीफ़ो या वदूदो, अवला ख़त दूसरी के साथ पढ़कर किसी चीज़ पे दम करके पानी पे भाई को पिला दें। इंशाल्लाह आपके दरमियान बहुत जल्द उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम अपने नेक्स्ट कॉलर की जानिब उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं दिलफराज बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी मोहतरम, फरमाइए। मैंने खत लिखा था जवाबी लिफाफे के साथ, तो तकरीबन 1 महीना हो गया कि जवाब तक नहीं आया। 1 महीना हो गया? पिछले हफ्ते कह रहे थे कि मैंने जवाब भेज दिया, लेकिन फिर भी 1.5 हफ्ता गुजर गया मेरा हाल है, फिर भी जवाब तक नहीं आया। अच्छा, किस नाम से आपने लिखा था? दिलफराज। दिलफराज, ठीक है। किस शहर से भला? जी शहर बताइए। हरिपुर। हरिपुर हरिपुर, ठीक ठीक। अच्छा, आप मसला भी बता दें, आपका मसला क्या था? थोड़ा सा मसला बस वो टीवी पे बताने का नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चले ठीक है। मेरे मसला था उन्हें खत में बयान कर दिया पीर साहब से। जी बेहतर है बेहतर है, मैं समझ गया। ठीक, मेहरबानी होगी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दिलफराज साहब, हरिपुर से आपने सवाल किया और ख़त के ज़रिए आपने कहा 1 माह हो गया, तो मैंने भी आगाज़ में कहा, और पीर साहब ने भी जब खुद कहा था, तो यकीनन ज़ाहिर है जो हम तक ख़त पहुँचे हैं वो वापस आप लोगों तक भी पहुँचाए गए हैं। अब आप लोगों तक नहीं पहुँचा, या वो रास्ते में क्या मामला है, मतलब वो देर हुई है, उसकी वजह क्या है, वो तो हमें उसका इल्म नहीं है। और रही बात आपके ख़त की, तो आप कोशिश कीजिए, या तो आप प्रोग्राम के बाद जो है वो कॉल कर लीजिएगा 1 मरतबा, नंबर जो चल रहे होते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने जो आपके पैगामात हैं वो हम तक पहुंचते रहते हैं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह पीर साहब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी दुआ भी करेंगे आपके लिए, जो भी आपके मामलात हैं, ठीक है, पर्सनल है, जैसे आपको मुनासिब समझते हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बताइए। तो जनाब पीर साहब तशरीफ फरमाया, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा एक घरेलू जो है आमदनी का जरिए वो बहुत कमजोर हो चुका है, और मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है, तो वो क्यों चली गई, या क्या जॉब मिलेगी? मेरी बहन थोड़ा सा ऊंचा बोले जरा दोबारा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, ठीक है, और आप बताएं कि क्या करें कि उनके लिए कोई जॉब का अरेंज हो जाए। अच्छा जी, ठीक ठीक, चले इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं हम आपकी, जरूर आपको बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, पीर साहब ने सवाल सुन भी लिया है आपके हस्बैंड के जॉब के लिए, और दीगर जो भी आपके मसाइल हैं घरेलू, रहनुमाई इंशाअल्लाह पीर साहब फरमाएंगे जरूर। जी किबला, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी बहन, आपका जो सवाल है
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے جتنے حالات ہیں وہ آپ کے لیے بہتر فرما دے گا. آپ صرف نماز کی میاں بیوی دونوں پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور بڑی عظیم صورتیں ہیں. ایک صورت یاسین ہے، یہ آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی معمول بنائیں کہ صبح کی نماز کے بعد ہر حال میں سورہ یاسین ہم نے پڑھنی ہے. اور ایک صورت واقعہ ہے، اس کو آپ اگر نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ پڑھ لیں تو جو آپ کا سوال ہے، جو تنگی ہے، وہ دور ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کا روزگار جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. تو اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے. جزاک اللہ. چلے جی، جواب آپ تک پہنچ گیا جی. میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں اور اپنے شوہر کے حوالے سے جاب کے، یعنی کہ جو آپ نے بتایا ہے، وظائف بھی آپ کو بتائے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ، تو آپ ان وظائف کو کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. دعا بھی فرمائیں گے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آپ کے شوہر کے لیے بھی جو بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں جاب کا، کاروباری حوالے سے، مالک کائنات اچھے اسباب پیدا فرمائے. اور پریشانی ظاہر ہے فیملی میں ہو جاتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں پھر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ یہ وظائف کیجیے گا اور پھر سے ہمیں بتائیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کے حق میں ہوگا بہتر انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا. اس سے قبل ایک مرتبہ پھر میں وضاحت کر دوں ہمارے اس جو ہے وہ ان کی دلفراز صاحب کی. تو آپ واٹس ایپ نمبرز بھی چل رہے ہیں میرے بھائی، اور کال کے لیے جو نمبرز ہیں پرسنلی واٹس ایپ پہ ہی اگر آپ کال کرنا چاہیں تو پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی خط کا جواب اس خط کا جواب نہیں ہے جس کے اندر جوابی لفافہ نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اب نام تو یاد سلطانی صاحب نے رہتے کہ کافی زیادہ تعداد میں خط ہوتے ہیں. تو جس خط میں یا ایڈریس نہیں ہے اور یا خط کے اندر جوابی لفافہ نہیں ہے اس خط کا جواب نہیں جاتا. اور جس کے اندر جوابی لفافہ ہے وہ اگر ہم تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی مطلب ہے کہ مسئلہ بن گیا ہے یا ہم نے بھیجا ہے تو آگے ان کو نہیں مل سکتا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جو ہمارے پاس آ گیا ہے جوابی لفافے کے ساتھ اور ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کو ہم بعض پہ ایڈریس بھی نہیں ہوتا ایسے ہی بھیج دیتے ہیں جوابی لفافے. ٹھیک ہے قبلہ، ٹھیک ہے، وضاحت تھی تھوڑی سی وہ پیر صاحب نے بھی فرما دی. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں منشی خان بات کر رہا ہوں جی، گجرانوالہ سے. جی بتائیے. جی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ایک ہمارے ہیں رشتے دار ہیں، انہوں نے طلاق دے دی تھی بیوی کو. اچھا جی. اور وہ طلاق کے بعد ابھی وہ جو ہے دوبارہ رجوع کر رہے ہیں، عدالت سے طلاق ہوئی ہے باقاعدہ، اور دوبارہ کسی مفتی نے ان کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اچھا جی. جی اس بارے میں ذرا وضاحت کر چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم جواب دے دیتے ہیں مختصر انداز میں، چونکہ پروگرام ہمارا یہ استخارہ ہے اور سوالات ہمارے جو مسائل دوسرے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور رہی بات طلاق کے ایشو کے حوالے سے تو اکثر ہم رہنمائی سے حوالے سے پیر صاحب ہوں ہمارے تمام علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے وہ نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے جو قریبی آپ کے علماء کرام ہیں یا جو مفتی صاحب اگر آپ کے قریب ہیں آپ ان سے رہنمائی لیں اور پھر ان کو ساری کنڈیشن پہلے بتائیں کہ طلاق کس طرح ہوئی، کس صورت میں ہوئی، اور کورٹ تک جو معاملات گئے، پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی. باقی مختصر انداز میں مفتی صاحب بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے کیا معاملات ہیں طلاق کے حوالے سے، وہ تھوڑی سی آپ رہنمائی ذرا فرما دیں محترم کی. جی وہ تو جو طلاق نامہ ہے جس پہ طلاق دی گئی ہے اس کو پڑھ کے تحریر کو پھر ہی زیادہ کلیئر جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن طلاق رجعی اگر ہے، ایک طلاق یا 2 طلاقیں ہیں، تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے ہی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو پھر بھی دوبارہ ڈائریکٹلی نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر طلاق بائنہ ہے تو پھر بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اگر طلاق مغلظہ ہے یعنی کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہوتی. چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی، امید کرتے ہیں. جی کورٹ سے بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. ہاں جی ہاں جی. اب کورٹ سے اگر ڈیسائیڈ ہو گیا تو کنڈیشن تو وہی آئے گی نا جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں جی
کہ اس جب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ آپ نکاح کر سکتے، تو پھر میرے بھائی جب مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ایسے ہی چلیں، دل کی تسلی کے لیے غالباً کچھ لوگ بھی سوال کر لیتے ہیں، تو بہرحال رہنمائی مزید بھی کر دی گئی ہے صاحب نے بھی، اور مفتی صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی آپ اپنے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ قریبی احباب سے، علماء سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم نیکسٹ اپنے کالر کے جانب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ ہاں جی، میں اشتیاق بول رہا ہوں جی، بورے والا سے۔ جی فرمائیے گا۔ ہاں جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب بیمار ہیں جی، اور ان کا نام مبارک علی ہے، اور ان کی میری دادی کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں جی؟ وہ بہت زیادہ وہ بیمار ہیں، ہم دوائی بھی لے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 52 سال ہے۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جی آپ کی۔ پیر صاحب جزاک اللہ، پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں، دعا بھی کریں گے آپ کے والد صاحب کے لیے، مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ باقی بیماری میں کچھ وظائف یا جو بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی پیر صاحب فرما دیں گے۔ جی قبلہ پیر صاحب۔ دیکھیں، ایک تو میرا بیٹا آپ یہ بات ایک اپنے ذہن کا کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کریں کہ یہ چھوڑیں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس بات کو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ پرابلم ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ وہم میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ تویزات ہے، ان چیزوں سے نکل جائیں۔ آپ صوم و صلات کی پابندی کریں، نماز پڑھیں۔ نماز ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر بھی شفا رکھی ہے، تو نماز پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ادروائز کسی ایک نماز کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، 9واں رکوع ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو 360 مرتبہ اس آیت کو آپ نے کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کر پانی دم کر لیں، اور وہ اس مریض ہے یا مریضہ ہے اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں، اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ چلیں بہتر ہے جی، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے اپنے والد گرامی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، بیمار ہیں اور جو بھی آپ نے چیزیں اور مسائل بتائے ہیں، جواب آپ کو پیر صاحب نے دے دیا ہے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے لیے۔ آخر میں جب دعا کے لمحات ہوتے ہیں پروگرام کے لاسٹ میں، تو دعا ہوتی ہے خاص طور پہ اسپیشلی تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس دعا میں یقیناً آپ کے بھی والد صاحب کے لیے دعا کی جائے گی، اور ان تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی کہتے، تو ان سب کے لیے بھی جب تمام امت مسلمہ کا ذکر آتا ہے تو یقیناً سبھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی۔ آپ یہ وظائف کیجیے اپنے والد صاحب کے لیے، پھر اس کے بعد ہمیں آگاہ کیجیے گا جتنے دن کے لیے بھی آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے۔ مزید جو کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر، تو ضرور جو ہے وہ آپ کو وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں، نیکسٹ جو ہے وہ اپنے کالر کی جانب ان کو شامل کرتے ہیں، نیکسٹ کالر کو، اور ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیے۔ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، کافی ٹائم سے مطلب رشتے آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے کہیں سے۔ اچھا، تو صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، پڑھنے سے بتا دیں، اور اب تو آتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کا نام پورا کیا ہے؟ میری صحیح۔ والدہ کا نام؟ طاہرہ پروین۔ کیا ایج بتائیے آپ نے اپنی؟ ایج میری اب 30 ہو گئی ہے، 31۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں اور دعا گو بھی رہیں گے آپ کے لیے۔ مالک کائنات آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں خیر عافیت سے وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ باقی انشاءاللہ مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں، رشتے کے حوالے سے بہن پریشان ہے۔ پھر سے جی بہن سے گزارش ہے کہ ایک تو
آپ نے ہر صورت میں نماز کی پابندی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، اور کوشش کیا کریں کہ باوضو بھی رہا کریں. گھر میں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو. وظیفے کے طور پہ آپ کے لیے وظیفہ ہے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم ایک بار لازمی پڑھا کریں آپ خود اول درود شریف کے ساتھ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود، یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ. یہ عمل 41 دن آپ کریں انشاءاللہ الرحمن. اسی دوران ہی اللہ کے فضل سے رشتہ آ بھی جائے گا اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ جی. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، میں نادیہ بات کر رہی ہوں پونے سے. جی میری بہن بتائیے. میں نا اپنے ابو کے بارے میں بات کرنی تھی، مجھے بھی پریشان بہت رہتے ہیں، اور میں موبائل کی جاب کی بات کرنی تھی. تھوڑا سا آپ ذرا اونچا بولیں. ابو کے لیے بات کرنی تھی، میرے ابو نا پریشان بہت رہتے ہیں کام وغیرہ کے سلسلے میں. آپ کے والد صاحب؟ جی جی، اور بھائی کی جاب بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہاں جی، تو اس لیے بات کرنی تھی، آپ بتا دیں. اچھا جی بتائیے، آپ کیا نام ہے والد صاحب کا؟ غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ. ٹھیک ٹھیک، چلے انشاءاللہ. اور بھائی کا نام؟ محمد اویس. ٹھیک، چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. آپ دیکھیے پروگرام، پھر صاحب رہنمائی کریں گے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے بھی جو پریشان رہتے ہیں، اور جو آپ نے بتایا ہے اپنے بھائی کے جاب کے لیے، تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں پھر صاحب. جی حضور. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے گا اور کرم فرمائے گا. آپ نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ سورۃ محمد پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ کر وسیلہ بنا کے اس درود شریف کو. تو آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے، اپنے جتنے بھی اپنے ابو کے کاروبار کے لیے جو بھی مسئلے مسائل ہیں. تو سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں، اس کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد دعائے خیر کریں. انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. جواب سن لیا جی آپ نے میری بہن، جو سوال آپ نے دو کیے ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے اور اپنے والد صاحب کے لیے. وظائف آپ کو بتائیں پھر صاحب نے، آپ وظائف کیجیے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، آگاہ کیجیے گا کہ کس قدر کچھ چینجنگ اور جاب کے حوالے سے معاملات کچھ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے. ہر چیز یقیناً اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے، اور وظائف سے کچھ برکتیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جب پتہ چلے وظائف وہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں. ہر چیز کو تحمل مزاجی سے انسان کو بھی سوچنا چاہیے. ہر کام کا ایک وقت ہے، اور وقت کے مطابق ہی ہر کام ہر چیز اپنی اچھی لگتی ہے، خصوص اس وقت کے مطابق جو مالک کائنات نے مقرر کر رکھا ہے. تو تھوڑی سی آپ لوگ مہربانی کیا کریں. اکثر ہمارے کالرز، دیکھنے والے، سننے والے ایسے بھی ہیں کچھ کہ جو بتاتے ہیں کہ وہ 3 دن میں نے پڑھ لیا اور کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، یا 6 دن میں نے کر لیا وہ مسئلہ تو وہ حل نہیں ہوا ہے. تو ظاہر ہے ہر چیز کے لیے کچھ وقت تو درکار ہے پیر صاحب، اور ہمارے لوگوں میں کچھ جلد بازی بھی ہے کافی زیادہ، جو لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو تحمل مزاجی اپنے زندگی کا خاص جو ہے وہ حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ زندگی کی ہر قدم پہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. چلیں جی، لائن اور ایک منٹ ڈراپ ہو گئی ہے. تحمل مزاجی سے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں ابھی اب آ رہا تھا، تو میں نے فیول ڈلوانا تھا پیٹرول پمپ پہ، تو بس مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو میں ہر روز اسی پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہوں. تو وہ ایک دم گاڑیاں وہاں پہ کچھ زیادہ لگی ہوئی تھیں، تو ایک دم وہ جو ڈالنے والا پیٹرول تھوڑا پریشان ہو گیا. مجھے کہتا ہے وہ آپ کا ٹینک نہیں کھل رہا ہے جی. تو میں کہا یار آپ دیکھیں آرام سے، آپ روزانہ ڈالتے ہیں، آپ کھول لیں گے، تحمل سے کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے.
وہ 5 6 7 گاڑیاں جو ہیں وہ دیکھ کے بیچارہ پریشان ہو گیا، ایک دم ذرا پزل ہو گیا کہ پتہ نہیں بڑا کام ہو گیا. خیر اسی نے کھولا، بعد میں وہ کھل گیا. پھر اس کو میں نے واپسی پہ کہا، میں نے کہا آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی رکھیں، صبر رکھیں، ہر کام صبر سے ہو جاتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا. تو تحمل مزاجی اور صبر زندگی کے ہر موقع پہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، صرف ایک ہی کوئی موقع نہیں ہے ایسا. تو اسی لیے اپنے اندر یہ پیدا کیجیے تاکہ مالک جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے. ہماری دعا ہے. کالر ہے جی نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی اسلم بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. جی میرے کو مسئلہ ایک بتانا ہے آپ کے، میرے تکلیف ہوگی بہت زیادہ. کہاں پہ تکلیف ہے بتائیں. میں نے تکلیف سال ہو گیا، میں علاج کافی کرایا لیکن آرام نہیں کرتا. اچھا ٹھیک. اس کے بعد بیوی سے بہت زیادہ طرح بنا. اچھا ٹھیک ٹھیک. ان کا نام بتائیں بیگم کا. اکبر خاتون. اوکے اوکے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک. چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. جی پیر صاحب کچھ ان کے لیے معدے کا جو ان کا مسئلہ ہے وہ بتا دیں تھوڑا سا، اور بیگم کی بھی انہوں نے صحت معدے کی پرابلم کے لیے تو ہاں مفتی صاحب حکیم بھی ہیں، حکمت کے حوالے سے بہتر جانتے ہیں. باقی وہ پھر اس کے لیے آپ بتا دیجیے گا کہ ان کے لیے کچھ آپ جواب دے دیجیے. جی ان کے لیے عرض ہے کہ پودینہ لے لیں، ایک اس کی جو گتھی ملتی ہے پودینے کی، اس کو آپ 1 کلو پانی یعنی 4 گلاس پانی میں دھو کے اس میں ڈال لیں. جب وہ آدھا پانی رہ جائے اسے اتار لیں، اور اس پانی کو آپ جو ہے وہ دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام 3 بار کھانے سے پہلے اس پانی کو پئیں. اور وظیفہ صاحب جو ہے وہ صبح جب وہ پانی ابالیں تو اس پہ 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر دوشی پڑھ کے دم کر لیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے معدے کا معاملہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ حل ہو جائے گا. چلیں اللہ مہربانی کرے جی. وائف کے لیے ان کی پھر صاحب آپ کچھ صحت و عافیت کے لیے بیمار ہیں وہ، اس کے لیے کچھ آپ وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیں بیماری کے لیے جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے میرے بھائی، سورۃ فاتحہ شریف بڑا خوبصورت ایک وظیفہ ہے بیماروں کے لیے، اور سنت کے مطابق بھی ہے. صحابہ کرام سے یہ انہوں نے ایک وظیفہ یہ بتایا بھی ہے، دم بھی کیا ہے. تو سورۃ فاتحہ شریف 41 مرتبہ صبح سنت اور فرض کے درمیان اگر آپ پڑھ کر پانی دم کر کے روزانہ اگر پئیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی جو مسز ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ اس عمل کو اگر کنٹینیو رکھیں گے تو سارے لوگ پئیں گھر کے. اور یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو سن رہا ہے وہ سارے اگر صبح سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کر کے پانی پر پئیں تو انشاءاللہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اس عمل کو کیا کریں. یہ اس سنت کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. آمین آمین. جزاک اللہ جی. 2 سوال تھے جی آپ کے، اپنے جو ہے وہ اپنی وائف کے لیے، اور دوسرا آپ نے اپنے معدے کے لیے، مطلب جو آپ کا اسٹمک پرابلم تھی، تو دونوں کے جواب آپ تک ہم نے پہنچا دیے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں، آپ کی مہربانی. ہاں جی جی بتائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ہمارے بھائی ہیں بڑے جی، تو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، کہتے جو بھی کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو رکاوٹ آ سکتی ہے. اچھا رشتہ ہو جاتا ہے نا، پولیس میں جواب ہو جاتا ہے، پہلے وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے پھر جواب ہو جاتا ہے. نام بتائیں ان کا. ان کا نام ہے بابر شہزاد. والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے حکیم. ان کی عمر کتنی ہے؟ بھائی کی؟ جی جی. بھائی کی عمر ہے 30 سال. ٹھیک ٹھیک. 30 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے بھائی کی. اچھا جی چلیں بس جی یہی مسئلہ یہی ایک ہے مسئلہ آپ کا. چلیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں جواب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. جی پیر صاحب بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے، 30 سال کی عمر ہے اور اس کے لیے وہ پریشان ہے اہل خانہ. دیکھیں رشتوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ زیادہ تر ہمارے کف اور غیر کف کے معاملات جو ہیں نا یہ بہتر نہیں ہوتے.
تو یعنی ایک کفر جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں وہ تو انسان دیکھ بھال کر لیتا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری فیملی ہے. جو غیر کفر رشتہ دار نہیں ہوتے ان میں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر ہمارے دوستوں کی ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں، بچی والوں اور بچے والوں دونوں کی. تو میرے بھائی آپ ڈیمانڈیں وغیرہ چھوڑ دیں، اچھے لوگ تلاش کریں، انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو اور بہت جلد رشتہ ہو جائے گا. آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی. اور ان چیزوں کو بھی ذہن سے نکال دینا ہے کہ شاید کوئی بندش ہے یا کسی نے، کوئی بندش نہیں ہے. نماز پڑھیں، اپنے بھائی کو کہیں وہ نماز کی پابندی کرے، دروشی پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد اگر 313 مرتبہ درود خضری پڑھے آپ کا بھائی تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اس کی شادی ہو جائے گی. چلیں جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی جان بتائیے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک. والدہ کا نام؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. اللہ کریم مہربانی فرمائے. ٹھیک بتاتے ہیں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی مفتی صاحب رہنمائی ان کے لیے کچھ بھائی سے گزارش ہے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے، یہ مشکلیں دور فرمائے مالک، قرضے کے بوجھ سے آپ کو اور تمام مقروضوں کو اس بوجھ سے نجات عطا فرمائے. تو ایک تو پیارے بھائی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ کھلا پڑھتے رہنا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. یا اللہ یا رزاقو یا نافعو یا منفعو، یا اللہ یا رزاقو یا نافعو یا منفعو، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ الرحمن آہستہ آہستہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. چلیں جی جزاک اللہ جی. وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے جی، اور آپ نے پہلے کہا کہ پہلے بھی 3-4 وظائف آپ جو کر رہے ہیں تو معاملہ کچھ حل نہیں ہو رہا ہے. صرف وظائف ہی کرتے رہنا اور وظائف پہ وظائف جانتے رہنا اور پوچھتے رہنا یہ بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ پہ رک کے ایک چیز کو مکمل طریقے سے اگر آپ کر لیں تو پھر ہی کوئی کامیابی اور کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی. اس میں تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی اس چیز کا خیال کیا کریں تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہو سکیں. اگر ہر ہفتے کے بعد آپ صرف یہی پوچھتے رہیں گے کہ وظائف بتا دیں فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے تو پھر تو ایسے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ ایک وقت میں رہتے ہوئے ایک چیز کو کمپلیٹ کیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھا کریں. باقی اللہ کریم اپنا خاص رحم و کرم فرمائے جی. ہماری دعا ہے مالک اپنا فضل فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. ہم اپنے نیکسٹ کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مسئلہ بنا ہے کہ میرے اتنی سردی لگتی ہے میں 5-6 کپڑے بھی پائے ہیں. اچھا. پیشاب کی بھی میری شوگر کی وجہ سے تکلیف ہے. میں نماز بچے بھی پڑھنا جی جی سن رہے ہیں. ہاں اور نماز بھی میں پڑھنا وا لیکن کئی دفعہ نا میرے اتنے جو اندر میرے کپڑے خراب ہو جاتے. ٹھیک. کوئی میرے یہ گل سوچے گا میں نا ایک تو میرے اتنی سردی لگتی ہے نا اتنی گرمی لگتی ہے کہ آج کا بھی میں مریض ہوں میں چڑھ پیا جی. ٹھیک چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. جی قبلہ پھر صاحب کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ رہنمائی؟ دیکھیں میرے بزرگوں آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے ماشاءاللہ. عمر بھی ٹھیک ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک شک کی بنا پہ ہیں تو آپ درود ابراہیمی جو ہے نا اس کو پڑھا کریں.
اور جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں نا اتنا پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ درود ابراہیمی سے ٹھیک ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو درود ابراہیمی ایک تسبیح پڑھیں. جو نماز میں دروشی پڑھتے ہیں نا اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور چند دن پڑھیں, یہ سردی آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک چلیں جی, جزاک اللہ جی. وظیفہ آپ تک پہنچ گیا جی میرے محترم, اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. ہم وقفہ یہاں پہ لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد آپ سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے استخارہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کہتے ہیں جی. ایک مرتبہ پھر لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ سوال کرنا چاہیں, کال کرنا چاہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے پیغامات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. مزید آگے ہم بڑھتے ہیں جی اور دیکھیں گے نیکسٹ جو کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے وہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میرا نام طیبہ ہے جی, بتائیے. تو میں نے خواب دیکھا, میں نے اس کی تعبیر پوچھنی ہے اور 2 مسئلے اور ہیں وہ بھی میں نے پوچھنے ہیں. بتائیں کیا خواب ہے. جی, خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے 2 پرندے ایسے دیکھے ہیں جو خون چوستے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پرندوں سے بچ کے رہنا ہے. تو وہ ایک گھر ہے, اس کی نا چھت پہ آ کے بیٹھ گیا اور ہم لوگ بھی اس گھر میں ہیں, میرا پوری فیملی ہے. تو میری بہن اور میری امی باہر بیٹھی ہوئی ہیں صحن میں, تو وہ ان کو دیکھی جا رہے ہیں پرندے. تو میں ان کو آوازیں دے رہی ہوں لیکن میری آواز نہیں ان کو جا رہی. تو میرے بھائی نے ان کو فائر کیا, وہ نیچے گر گئے پرندے دونوں. اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں, تو پانی یا پانی سے. پھر سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ فائر کرو اور مٹی کے نیچے ان کو دفن کرو, پھر یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کو فائر کیا ہے اور پھر وہ 2 جیسے چیلیں ہوتی ہیں اس طرح کے وہ پرندے ہیں, اور ساتھ ایک چھوٹا پرندہ بھی ہے جو سفید رنگ کا ہے. اچھا جی, لیکن وہ تینوں خون چوسنے والے پرندے ہیں. اچھا یہ بتائیں یہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا ہے. یہ آج میں نے رات کو دیکھا ہے. یعنی کہ جو رات گزر گئی پہلے. جی, جو رات گزر گئی. ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے پوچھا تھا, میری بہن کا رشتے کا مسئلہ آ رہا تھا, اس کا پوچھنا تھا کہ فیملیز آتی ہیں دیکھنے لیکن کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ گھر کا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ 12 سال سے ہم رینٹ پہ ہے, اس کی جگہ کا مسئلہ چل رہا ہے, وہ بھی سالو نہیں ہو رہا. بہن کا نام بتائیں جن کا رشتے کا مسئلہ. والدہ کا نام رفت. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. لاہور سے بات کریں. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مسائل کافی 2-3 چیزیں آپ نے مطلب مل کر بتائی ہیں, تو ہم گزارش کریں گے پیر صاحب سب سے پہلے تو کچھ خواب کے حوالے سے بھی رہنمائی کر دیں اور بہن کے رشتے کے حوالے سے بھی, اور گھریلو معاملات کے لیے بھی جیسے مناسب ان کے لیے ہے کچھ. دیکھیں میرا بیٹا, خواب جو آپ بتا رہی ہیں وہ ہمارے کو اتنے خواب اتنے بہتر نہیں ہوتے. جو ہم سارا دن جن مراحل سے گزرتے ہیں, بعض دفعہ وہی رات کو گردش کرتے ہیں حالات ہمارے سامنے اور ہمارے خواب بن جاتے ہیں. بہرکیف آپ کوئی چیز صدقہ خیرات کر دیں, کوئی چیز پکا کے دے دیں یا ویسے دے دیں, صدقہ خیرات کریں. اور اس صدقہ خیرات میں گوشت جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے کہ گوشت لے کے آپ کچا بانٹ دیں یا پکا کے بانٹ دیں, یہ خیرات کر دیں. دوسرا رہا رشتے کا مسئلہ جو آپ اپنی بہن کا بتا رہی ہیں, تو آپ اس طرح کریں, اپنی بہن کو کہیں کہ وہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مریم پڑھ لیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل گھروں میں ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ مسائل اس سے ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی روزانہ جو ہے وہ تلاوت کریں. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں کہ وہ بالکل گھر میں قرآن پڑھا ہی نہ جائے. قرآن پاک پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی نیکسٹ, ہم ان سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی, میں پشاور سے امتیاز بات کر رہا ہوں.
جی میرے محترم فرمائیے. یہ پہلے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کال کی ہے پیر صاحب کے ساتھ، اور آپ وظیفے دیے اس کو. جی. میں نے جائیداد سے ہماری وہ بک گئی ہے نا. اچھا جی. اس میں جو ہے نا کچھ پیسے مجھے ملے اور باقی آدھے پیسے ملے، آدھے پیسے میرے بھائی مجھے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. بڑا تنگ کر رہے ہیں مجھے، 5-6 ماہ گزر گئے ہیں. اچھا جی. تو اس کے لیے مجھے آپ ذرا بتلا دیں. ٹھیک چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی، ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام. مفتی صاحب سے گزارش کریں گے، کچھ وظائف ان کو غالباً پہلے بتائے گئے تھے، اور ابھی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، کچھ مزید بھی پریشانی ہے، تو کہہ رہے ہیں کچھ رہنمائی تھوڑی سی اور فرمائیں ان کے ذریعے. جی بھائی سے درخواست ہے نماز کی پابندی کریں، باوضو رہا کریں، اور قرآن پاک کی روزانہ چاہے چند آیات سے ہی ضرور تلاوت کیا کریں. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا وہاب یا باسطو یا نافیو، یا اللہ یا وہاب یا باسطو یا نافیو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے رب کریم سے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے وہ آسان فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک جزاک اللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. جو آپ نے جواب سوال کیا تھا اس حوالے سے رہنمائی آپ کی کر دی گئی ہے، اور پروگرام کا ہمارا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے. اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ہر روز ہمارے پروگرام میں لاسٹ میں دعا بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج بھی دعا ہوگی. آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہیے گا. آج کے جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے، مالک کائنات ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہماری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں جی. آپ سے ملاقات انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہماری ہوتی رہے گی. اور قبلہ مفتی صاحب کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے. پیر صاحب کی بھی بہت آمد کا شکریہ، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. پیر صاحب دعا فرمائیے گا اور ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ہماری دعا میں شامل ہیں مولا، جو حاجات لے کر ہاتھ اٹھا کے گھروں میں بیٹھے ہیں مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں مسائل میں پریشان ہیں مولا، بہتر سے بہتر ان کے اسباب پیدا فرما. الہ العالمین امت میں اتفاق اور اتحاد فرما. یا الہ العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. ہمارا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں ہو. ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو. ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو. پروردگار عالم ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.